مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی۔ اب میں آپ کے سامنے دعوت خطاب دیتا ہوں مبلغ اسلام حضرت مولانا عبدالرزاق ساجد صاحب آف فیصل آباد کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مسلک اہل حدیث، مسلک اہل حدیث، شان مصطفیٰ، شان صحابہ حضرت مولانا عبدالرزاق ساجد صاحب۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، اس دنیا میں سب سے قیمتی چیز جو اللہ کی مخلوقات میں پائی جاتی ہے وہ بھی انسان ہے، اور سب سے سستی چیز بھی انسان ہے۔ اگر انسان کو بندگی میسر آ جائے تو اس کی زندگی قیمتی بنا دی جاتی ہے، اور اگر یہ اپنی مرضیوں سے جینا شروع کر دے تو میرا رب اسی انسان کو اس قدر اٹھا کے سستا کرتا ہے اور ذلیل کرتا ہے اور پھر پستیوں میں پھینکتا ہے۔ دونوں کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ ارباب انتظامیہ کی خدمات، محنتیں، کاوشیں، اللہ تعالیٰ اس کا صلہ دے، لیکن انتظامات مکمل ہیں، اچھے ہیں، خوبصورت ہیں۔ میں امید کروں گا کہ آپ لوگ بھی آوازوں کو کنٹرول کریں تاکہ جس مقصد کے لیے ہم بیٹھے ہیں وہ پوری ہو سکے۔ مہنگا کون ہے، سستا کون ہے، اللہ کے ہاں مقبول کون ہے اور مردود کون ہے، اگر یہ چیز دیکھنی ہو تو میرے مالک نے کچھ اصول، ضابطے اور قاعدے دیے ہیں۔ جیسے بجلی کے ہونے اور نہ ہونے کو الیکٹریشین ٹیسٹر سے چیک کر رہا ہوتا ہے کہ پوائنٹ میں کرنٹ آ رہا ہے نہیں آ رہا، تو ایک بندے کو اپنے آپ کو چیک کرنے کے لیے کہ میں قیمتی ہوں، اللہ کا پسندیدہ ہوں، برگزیدہ ہوں، یا پھر میں صرف اپنے ہی کاغذوں میں اچھا ہوں، اللہ کے ہاں میری اوقات، میری حقیقت کیا ہے، تو اس کے لیے ایک ہی نام ہے، ایک ہی ٹیسٹر ہے، ایک ہی عنوان ہے، اور وہ ہے حقوق اور فرائض۔ اس وقت پوری دنیا حقوق کی جنگ لڑ رہی ہے، اور آج کا موضوع حقوق انسانیت، حقوق العباد، اس بات کی خبر دیتا ہے کہ لوگ انہیں ان کے حق نہیں مل رہے۔ ہم بنیاد ٹیڑھی کر بیٹھے ہیں۔ شریعت جب بھی بات کرتی ہے تو زیادہ تر فرائض کی بات کرتی ہے، اور کہتی ہے کہ یہ کام کریں، یہ ذمہ داری نبھائیں، اور جو بھی کریں ایمان سے کریں، یقین سے کریں، اللہ کے لیے کریں، مخلص ہو کے کریں،
मुत्तकी बन के करें, दिखावे से बच के करें, खालिसतन रिया से पाकीज़ा नमूद और नुमाइश से हट करके अपनी जिम्मेदारी समझ के, फरीज़ा समझ के वो काम करें। जब मैं फर्ज समझ के एक काम करना शुरू कर दूंगा तो वो किसी का हक अदा हो रहा होता है, फिर हक मांगने वाला नहीं रहेगा। मिसाल लीजिए, अगर मस्जिद का खादिम मुखलिस होके खुलूस नीयत के साथ ये फैसला लेता है, सुबह सुबह उठता है, मस्जिद के अंदर पानी का बंदोबस्त, नमाजियों ने आना है, उन्होंने वुजू करना है, उसे वो पूरा करता है, तो यकीनन कोई भी आके उससे ये नहीं पूछेगा कि जनाब पानी क्यों नहीं है। अगर नहीं करेगा तो फिर ही लोग आकर के सवाल करेंगे ना। अगर मां जिम्मेदारी समझ के, फर्ज समझ के, ममता के तौर पे अपने बच्चों के उठने से पहले, काम जॉब पे जाने से पहले खाने पीने का, नाश्ते का बंदोबस्त कर देती है तो कोई नहीं बोलेगा। बीवी अपनी जिम्मेदारी को समझ के निभा रही है, शौहर अपनी जिम्मेदारी समझ के अपने बच्चों को, अपनी अहलिया को, घर वालों को उनके नान नफका, सुखना और जरूरियात जिंदगी खुद दे देता है, तो फिर मांगने वाला, सवाल करने वाला, शिकवे करने वाला नहीं रहता। मसाइल कब है? आज हुक्मरान परेशान है कि जनाब अवाम अपना फर्ज नहीं निभा रही, टैक्स नहीं दे रही। जब वो टैक्स नहीं देती, चोरी होती है, हक मारती है, तो हम कैसे चलाएं? अवाम परेशान है कि हुकूमत वादे करके, इरादे दिखा के वो जिम्मेदारियां नहीं निभा रही, हमारी जरूरतें पूरी नहीं कर रही। गुर्बत की शरह दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लिहाजा अवाम को हुक्मरानों से शिकवा कि हमारा हक मर रहा है, बॉस को शिकवा है कि मेरे मातहत काम नहीं करते, मातहतों को शिकवा है कि बॉस हमारा हक मार रहा है, ठेकेदार को अपने मजदूरों से शिकवा है, मजदूरों को ठेकेदार से शिकवा है, औलाद वालिदैन से, वालिदैन औलाद से। पूरी दुनिया इस वक्त जिस बात पे लड़ मर रही है वो हक की बात। मेरे चुप होने की वजह यह है कि एक ही बोलता अच्छा लगता है, सभी बोलते अच्छा नहीं लगते। मैं उम्मीद करूंगा कि मुझे दोबारा मजबूर ना किया जाए, वगरना मेरा सलाम होगा। मजलिस सबसे पहले अदब मांगती है और अदब खामोशी मांगती है। हज़रात ज़ीवकार नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किताब हमें पढ़ के सुनाई है और रब ने जो उतारी है, उस किताब के अंदर आपको दो चीजें बड़ी मिलेंगी। पहले नंबर पे अहकाम, अल्लाह हुक्म देते हैं, हुक्म करने के लिए होता है, और वो जिम्मेदारी होती है, वो फर्ज होता है। उसका ताल्लुक हुकूकुल्लाह से हो या हुकूकुल इबाद से हो, अगर हम उस फर्ज को जिम्मेदारी समझ के निभा लें, किसी का हक नहीं मरेगा। मिसाल लीजिए, अल्लाह ताला फरमाते हैं व अकीमुस्सलाह व आतुज़्ज़का। हम इसका तर्जमा करते हैं कि नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो। बच्चे बच्चे को इस आयत का तर्जमा आता है, अवाम को, लोगों को, उलमा को, कुर्रा को, तलबा सब इसको जानते हैं। मर्द औरतें समझती हैं कि नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो। अब आइए 2 मिनट के लिए ज़कात की तरफ।
ہم نے زکوٰۃ کا یہ مفہوم بنایا ہے کہ اس کے لیے کوئی مدرسہ ہونا چاہیے، اس کے لیے کوئی مسجد ہونی چاہیے، وہاں رسید بک ہونی چاہیے، کوئی ایک سفیر ہونا چاہیے، جیب میں قلم اور یہ نوٹ بک رسید بک ہو، جو ملے اس کے سامنے کر دیں کہ 50 100 1000 روپیہ 5000 دیجیے۔ جب سے ہم نے یہ مفہوم لیا ہے اور اللہ کے حکم کو نہیں سمجھا اور اس فریضے کو نہیں نبھایا، تبھی سے تو دنیا غربت میں مر رہی ہے، ٹیکسز کی ضرورت پڑ رہی ہے، اور ہر جانے پہ ہر جانا، پیسے پہ پیسے لوگوں سے بٹورے جا رہے ہیں۔ اگر ہم اس کو صحیح معنوں میں سمجھ جاتے، اس فریضے کو نبھاتے، تو آج دنیا کے اندر یہ مسائل ہوتے ہی نہیں۔ بس ٹھیک ہے، ٹک گیا۔ زکوٰۃ کا معنی کیا تھا؟ ساری دنیا اس وقت شکوہ کر رہی ہے کہ غربت ہے، مہنگائی ہے، مال پیسہ نہیں مل رہا، ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، بیوی کہتی ہے مجھے شوہر خرچہ نہیں دیتا، بچے کہتے ہیں کہ ماں باپ ہمیں جو ہے وہ اپنی ضرورت کے مطابق سب کچھ نہیں دیتے، یہ نہیں ملتا وہ نہیں ملتا۔ ٹھیک ہو گیا، زکوٰۃ تھی کیا؟ آئیے میں اور آپ مل کے صرف یہ آج وعدہ کر لیں کہ رب نے میرے ذمے جو فریضے لگائے ہیں میں نے وہ فریضے نبھانے ہیں۔ دنیا میں کوئی حق کا طلبگار رہے گا ہی نہیں۔ لیکن جب ہم حق اور یہ بھی کہا کہ حق چھینے جاتے ہیں، حق لیے نہیں جاتے، مانگے نہیں جاتے، چھینے جاتے ہیں، اور جب چھیننے کی بات کرتے ہیں تو جنگ ہوتی ہے، چوری اور ڈاکے ڈلتے ہیں، پھر قتل و غارت ہوتی ہے، تو کیوں نہ فرض کو نبھانے کی ذمہ داری کو سمجھے۔ زکوٰۃ، زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ یہ ہے کہ باپ جو کام کرتا ہے نا، وہ اپنا پیشہ خالص اور مخلص ہو کے اچھا پیشہ اپنائے، اس میں رزق حلال کمائے، اس کے سارے بچے اس کا ساتھ دیں، آپ محنت کریں، کھیتی باڑی کریں، آر کوئی نہیں، آپ زراعت کا کام کرتے ہیں تو تب بھی کوئی آر نہیں، آپ منڈی میں کام کرتے ہیں، آڑتی ہیں، پھر بھی آر کوئی نہیں، آپ اپنی منڈیاں بنائیں، پلازے بنائیں، مارکیٹیں بنائیں، ٹریڈ اور بزنس کریں، کاروبار کریں، ٹرانسپورٹری کریں، ٹھیکیداری کریں، جو بھی کام ہے کرتے چلے جائیں، اور اتنا کریں، اتنا کریں، اتنا کمائیں، اتنا کمائیں کہ آپ بھی کھائیں، بچوں کو بھی کھلائیں، عزیز و اقارب کو بھی کھلائیں، اور پھر سال بھر کھلانے کے بعد، پلانے کے بعد، نان نفقے کے بعد، سکنے کے بعد، گھر کے بعد، رہائش کے بعد، اور ان کے لباس اور ضروریات زندگی پوری کر کے پھر اتنا مال بچ جائے، اتنا بچ جائے، اتنا بچ جائے کہ پورا سال آپ نے اس کو استعمال ہی نہ کیا۔ یہ زکوٰۃ کی بنیاد ہے، اساس ہے۔ اگر یہ نہیں تو زکوٰۃ ہے ہی نہیں۔ سال بھر وہ ڈھیر پڑا رہا، پیسے پڑے رہے، کرنسی پڑی رہی، دولت پڑی رہی، اور آپ نے اسے استعمال نہیں کیا، ضرورت پڑی نہیں، اور وہ اس کی مقدار 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی سے اوپر چلی گئی ہے۔ اب اللہ کہتے ہیں کہ اس میں سے ہر 100 کے پیچھے 2.5 روپے نکال، وہ کسی غریب کو ڈھونڈ کے، مسکین کو ڈھونڈ کے، کوئی چٹی میں اور تاوان میں ہے اس کو تلاش کر کے، کسی کو جو ہے اس کے دل محبت اور پیار، اس میں دین کا تعلق، اہل دین، دیندار لوگوں کی طرف رغبت کے لیے وہاں پہ خرچ کر، اللہ کے رستے میں خرچ کر۔ اگر کوئی بندہ پریشان حال ہے، کوئی مقروض ہے، اس کا ساتھ دیجئے، اور جو مصارف زکوٰۃ ہیں ان تلک پہنچائیے، بیت المال میں جمع کروائیے، وہ لوگ آئیں، جیسے تنخواہ لی جاتی ہے ایسے عزت سے اس کو بلا کر کے اس کا حق دیا جائے۔ یہ نہ ہو کہ وہ مانگتا پھرے، کبھی 2 دے دیے، کبھی 10 دے دیے، کبھی 20 دے دیے، کچھ نہیں بنے گا۔ پوری ایمانداری سے کماؤ، محنت کرو، دنیا کے ڈھیر لگاؤ اور غلہ اکٹھا کرو۔ اللہ تعالیٰ جب فصل کاٹنے کا ٹائم آئے، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، آپ کو اگر بیل ملے ہیں، گائیاں ہیں، جانور ہیں، بھینس ہیں، بکریاں ہیں، اونٹ ہیں، پالیے، کون روکتا ہے؟ مگر جب یہ خاص مقدار اور تعداد کو پہنچے تو خود نکال کے دیجئے، بیت المال ہو، وہاں جمع ہو،
لوگوں کی رجسٹریشن ہو، غریب یتیم مسکین کا پتہ ہو، اور جس کا جتنا حق ہے حکومت وقت، نمبردار، علاقے کا چودھری، وڈیرا، سیاستدان، یا جس کو بھی اللہ نے مال سے نوازا ہے، وہ ان غریبوں کے گھر جا کر کے عزت اور آبرو سے ان کی چیز ان تک پہنچا دے۔ یہ زکوٰۃ فرض ہے، یہ زکوٰۃ فرض ہے۔ کیا مانا تھا فرض کا؟ اب دنیا لینے آتی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں باقاعدہ عاملین موجود تھے، جاتے تھے، اتنا مال ہے لکھ لیا، اتنے درخت لکھ لیا، اتنا پھل، اتنی جو ہے وہ غلہ، اتنے تیرے پاس یہ ہے، اور جمع ہوتا، کلیکشن ہوتی، بیت المال میں آتا، اور پھر جو ضرورتمند اور محتاج ہوتا۔ جناب عمر ابن عبدالعزیز کے دور تلک سلسلہ آپ نے دیکھا، یہ جناب عمر ہیں، آٹے کی بوری ان کے کندھے پہ ہے، اور جو ضرورت مند ہے اس کی جھونپڑی میں پہنچ چکے ہیں، خاتون اول ہے، فرض سمجھ کر کے بادشاہ وقت اور امیر المومنین کی بیوی ہے، لیکن ایک عورت کے ساتھ زچگی کا مسئلہ ہے، پیدائش کا مسئلہ ہے، وہ خود نہیں چل کے آئی، یہ چل کے اس تلک پہنچے ہیں۔ تو یہ ہوتی ہے ذمہ داری۔ آپ اور میں فرض تو ادا کرتے نہیں، اللہ کے فرض تو ابھی چھوڑ دینا، میں نے اسی لیے نماز کو نہیں چھیڑا کیونکہ حقوق العباد کی بات تھی۔ تو زکوٰۃ اللہ کا حکم ہے، کس لیے ہے؟ بندوں کے لیے ہے، میرے اور آپ کے اوپر فرض ہے، اس کو لینا صرف ضروری نہیں، دینا اہم ہے۔ دینے والے جب تھے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ، یہ گئے افریقہ کے جنگلوں میں، نمائندے بھیجے، کارندے بھیجے، عاملین بھیجے، دینے والے تو تھے، سامان تھا، مگر لینے والے کہتے تھے کہ ہم اس کے مستحق نہیں ہیں، ہمیں ضرورت نہیں۔ کیوں؟ ان لوگوں نے فرض سمجھا تھا۔ میں اس مثال کے بعد اب آنے لگا ہوں روزے کی طرف۔ روزہ فرض ہے کہ نہیں؟ روزہ فرض ہے، لیکن ہم نے روزہ سارے کا سارا اٹھا کے یا گھر کی عورت کے اوپر یا بیوی کے اوپر یا بہو کے اوپر یا بیٹی پہ فرض کر دیا ہوتا ہے، ہمارے اوپر فرض نہیں۔ روزہ رکھنا فرض ہے نا، روزہ رکھنا فرض ہے۔ اگر روزہ رکھنا فرض ہے تو روزہ رکھنا کس سے؟ دہی چاہیے، آٹا چاہیے، روٹی چاہیے، سالن چاہیے، دودھ چاہیے، جو جو لوازمات آپ کھاتے ہیں ناشتے میں، سحری میں۔ گھر کا چودھری تو کہے مینوں ادوں اٹھانا جدوں 2 منٹ رہ جان، تو اس نے فرض کہاں نبھایا ہے؟ فرض کہاں نبھایا؟ اور بچے اٹھ کے بھاگتے پھریں۔ حق تو یہ تھا، کیوں کہا آپ نے؟ اللہ کے محبوب نے حکم دیا، اور حکم امر ہے، امر وجوب کے لیے۔ تسحروا، تم سب سحری کیا کرو، فإن فی السحور برکہ، کیونکہ سحری میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ یہ تو پتہ لگ گیا کہ سحری میں برکت ہے، لیکن جو محبوب نے کہا تھا کہ سب سحری کیا کرو، حق تو یہ بنتا تھا سارے ٹائم پہ اٹھیں، برابر اٹھیں، ایک اٹھے دودھ لے آئے، دوسرا جائے دہی لے آئے، تیسرا جو ہے وہ ماشاءاللہ گھر میں آٹا گوندھ رہا ہے، چوتھے نے پیڑے کر لیے ہیں، روٹی پک گئی ہے، ہاتھوں ہاتھ سارے، کسی نے برتن لگا دیے، کسی نے دسترخوان لگا دیا، کسی نے پانی بھر کے رکھ دیا، اور یہ صبح میں ایک دوسرے کا تعاون، یہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے معاونت کا یہ پہلو، یہ بھی سحری کا حصہ تھا، مگر ہم نے نہیں لیا۔ اس لیے روزوں میں بھی جنگیں ختم نہیں ہوتی، ایک کے اوپر سارا برڈن ڈالا ہوا ہے اور باقی مزے سے سوئے ہوئے ہیں، یہ ایک ایک کی منتیں کر کے، ترلے کر کے، اٹھا اٹھا کے لا رہی ہے، اور پھر جو ہے وہ سارا دن اس ڈھیر کو دھوتے میں گزر گیا اور کچن میں گزر گیا، اور جواناب نے رکھا اور نماز بھی چھوڑی، نوابی نیند سوئے اور پھر اپنی مرضی سے اٹھے۔ یہاں ہم نے حقوق العباد کو نہیں سمجھا، اگر سمجھا ہوتا تو فرض نبھائے ہوتا ہے۔ جی اب باتیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے مسلمان پہ 6 حق ہیں، یہ بھی ہم نے علماء سے سنے ہیں مگر ڈکار مار گئے۔ پہلا حق یہ تھا کہ اذا لقیتہ فسلم علیہ، تیری جب بھی کسی بندے سے ملاقات ہو، مومن سے ملے، فسلم علیہ، ہم نے اس کا ترجمہ کیا کہ اسے سلام کہنا ہے، اسے سلام کہنا ہے، اس کا حق ادا ہو جائے گا۔
ادھر سے السلام علیکم کہا، ادھر اس کی عزت لوٹ لی، ادھر السلام علیکم کہا، ادھر تھپڑ مار دیا، ادھر السلام علیکم بولا، ادھر گالیاں دے دی، ادھر السلام علیکم ٹھیک ہو باجی، ادھر غیبت کر دی، ادھر السلام علیکم بھی بولا، ادھر چغلی کر دی، ادھر السلام علیکم ممبر پہ بولا، ادھر ماشاءاللہ خطابت میں گالیاں نکالی، اور جو ہے دوسرے کا تختہ وہ سارا کچھ کر کے رکھ دیا اور برابر کر دیا. تو یہ حق ادا ہو گیا؟ نہیں. فرض کیا تھا؟ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ آرڈر ہے، حکم ہے، حکم وجوب کے لیے ہے، وجوب لزوم پہ دلالت کرتا ہے، لازمی اور ضروری ہے، فرض ہے، ذمہ داری ہے. کیا چیزیں؟ کہ تیرا بھائی، تیری بہن، تیری بیٹی، تیرے رشتہ دار، تیرے ہمسائے، جتنے بھی انسان ہیں، چار چیزیں ان کی تجھ سے محفوظ ہوں. پہلے نمبر پہ فریضہ سمجھ کے ان کو دین کے معاملے میں محفوظ رکھ، حق ادا کر ان کا. اور یہ فرض ہے تیرے اوپر کہ نہ 2 نمبر دین سیکھنا، نہ 2 نمبر دین دینا، دوسرے کے دین کو محفوظ رکھنا، یہ میرے اوپر فرض ہے. اب ایک دکاندار بازار سے جا کے منڈی سے سامان ہی 2 نمبر لایا ہو، کیا خیال ہے وہ گاؤں میں آ کے 1 نمبر چیز بیچ سکے گا؟ جو اس کی دکان میں ہے وہی بیچے گا نا، جو اس نے خریدا ہے وہی دے گا. مال چائنا کا ہے، آپ کو وہ یہاں سے جینون تو نہیں مہیا کر سکتا. جو وہ لے کے آیا ہے، جو رکھ کے بیٹھا ہے، وہی تجھ کو بانٹے گا. جو برتن میں ہے وہی باہر آئے گا. ہم نے جب دین لینا تھا نا، ہم نے تب بھی غور نہیں کیا بندو کا حق یہاں پہ مرا ہے. ایک ہے اللہ کا حق کہ آپ دیندار بنیں، آپ مخلص بنیں. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. ایک ہے بندو کا حق کہ میں خالص دین سیکھ کے پھر دنیا کو خالص دوں. ایک طالب علم نے داخلہ لیا ہے اور اس نے سارے قصے پڑھے ہیں، کہانیاں پڑھی ہیں، اس نے اقوال پڑھے ہیں، بندو کی باتیں پڑھی ہیں، دین کے نام پہ اس نے ضعیف روایات پڑھی ہیں، اس نے جعلی اور من گھڑت اور موضوع روایات سیکھی ہیں، اور اس نے وہ بیانات موضوعات شریف کے نام سے سینے میں محفوظ کر لی ہیں. اس کو آواز اچھی مل گئی ہے، وہ ممبر و محراب کا مالک بنا دیا گیا ہے، اسے مسجد کا امام اور خطیب بنا دیا گیا ہے. اب محلے میں، علاقے میں، گاؤں میں، پنڈ میں، دیہات میں جب وہ بات کرے گا، جو پڑھ کے آیا ہے وہی سنائے گا نا، وہی سنائے گا. ایک بندے نے جگتیں سیکھی ہیں، ایک بندے نے گانے سیکھے ہیں، ایک نے مائے سیکھے ہیں، ایک نے دوڑے سیکھے ہیں، وہی بیان کرے گا. ایک بندے کی تربیت ہی گالیوں پہ ہوئی ہے. اگر تربیت ہوئی ہوتی کہ خالص کتاب اللہ پڑھنا ہے، اس کی آیات کو لینا ہے، یاد کرنا ہے، حفظ کرنا ہے، صحیح ترجمہ صحیح مفہوم بیان کرنا ہے، اگر ڈنڈی ماری تو حساب و کتاب ہونا ہے، اگر بحث اور مناظرے کے لیے علم سیکھا تو وہ بال جان بن جائے گا. لوگوں کو جو ہے وہ کاٹنا نہیں، بانٹنا نہیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب کو اللہ کی رسی کتاب اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے. اگر اس نے صحیح پڑھا ہوگا، صحیح احادیث کو لیا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نوید کو بھی سنا ہوگا کہ اللہ تر و تازہ رکھے اس بندے کے چہرے کو کہ جو میری بات کو سنتا ہے، پھر یاد کرتا ہے، پھر اچھی طرح محفوظ کرتا ہے، پھر اس میسج کو، پیغام کو بندوں تک ان کا حق پہنچا دیتا ہے. اللہ اس کے چہرے پہ کبھی خزانہ آنے دے، کبھی مرجھائے نہیں، تر و تازہ رہے، بہار رہے، پھولوں کی پتیوں کی طرح رہے. اور آپ نے یہ بھی بتایا اللہ تعالی کا یہ بندہ جو بات میرے ذمہ لگائے اور وہ بات میں نے نہیں کہی، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو وہ بدبخت، وہ بد نصیب، وہ خطیب، وہ امام، وہ داعی، وہ مبلغ، وہ بڑے سے بڑا شیخ الحدیث، وہ مفسر، اگر میرے ذمہ بات لگا رہا ہے اور وہ بات میں نے نہیں کہی تو مت سمجھے کہ میں لوگوں سے اونچا کسی جو ہے وہ خاص سٹیج پہ چڑھ کے کرسی پہ بیٹھ گیا ہوں. وہ صوفے پہ نہیں بیٹھا، وہ جہنم کی آگ کے انگاروں پہ بیٹھا ہے. اگر میں یہ ذمہ داری سمجھا ہوتا تو میں کبھی بھی دنیا کو 2 نمبر دین نہ دیتا. آج ضعیف روایتوں کی حوصلہ افزائی نہ ہوتی، لغویات کو، فضولیات کو، قصوں کو، لطیفوں کو، کہانیوں کو، جگت بازیوں کو، ایک دوسرے کی دل آزاری کو، دھوکے اور فراڈ کو، اللہ کے نام کے اوپر بے شمار چیزیں اور دین کے نام پہ لوگوں کو دھوکہ نہ دیا جاتا. بندوں کا حق تب تلک پورا ہوتا ہی نہیں جب میں دین کے فریضے کو نہیں سمجھتا.
کیونکہ دین نے تو دنیا بنانی ہے، دین نے تو حقوق دینے ہیں، اور وہ مجھے صحیح آتا ہی نہیں۔ وراثت کا معاملہ لے لیں، بچیوں کو اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی میں دینا ہے، بیٹوں کو دینا ہے، برابر دینا ہے، یہ ہے دین۔ اور اگر باپ فوت ہو گیا ہے، پیچھے ورثہ ہیں، ان ورثہ کو کیا ملے گا؟ بیٹا ہے تو 2 حصے، بیٹی ہے تو 1 حصہ، یہ نصف اسی لیے ہوگا۔ یہ کس نے سکھانا ہے؟ دین نے سکھانا ہے۔ اور اگر دین یہ سکھا رہا ہے، دعوت اور پیغام یہ ہے کہ چلیں بہنوں کو، بیٹیوں کو کہہ کے وہ دامادوں کے گھر، کسی دوسرے گھر جو آپ کی پراپرٹی جانی ہے اس کو طریقے سے لکھوا لیں، اپنے نام کروا لیں، تو پھر اس دین نے حق ادا کہاں کرنا ہے جس نے فرض سکھایا ہی نہیں؟ لوگوں یاد رکھیے، خالص دین بندوں کا حق ہے، اور ذمہ داری ہے کہ خالص لیا جائے، ذمہ داری ہے کہ اس کو خالص بانٹا جائے۔ دنیا میں کبھی جنگ نہ ہوتی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ دیکھیے، تھوڑا سا بھی معاملہ ادھر ادھر ہوتا نا تو فوری حق بات تک پہنچا جاتا۔ اس میں مثال لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، غسل واجب ہو گیا ہے، پانی ہے نہیں، سنا ہے کہ تیمم سے غسل ہو جاتا ہے، پانی کا متبادل ہے، کہتے ہیں کہ میں زمین کے اوپر لیٹنے لگا تاکہ پورے بدن کو مٹی لگ جائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، صحابی ہے، کوشش اچھی ہے مٹی میں لیٹنا، کیونکہ پانی پورے بدن پہ بہانا ہے تو مٹی بھی پورے بدن پہ لگے، قرینے قیاس بھی ہے، سوچ بھی یہی کہتی تھی، مگر میرے محبوب نے فوری حق کو فریضہ سمجھ کے، وحی کو فریضہ سمجھ کے، اور دین کو ضروری سمجھ کے اس بندے کا حق ادا کیا، اور تبلیغ کا حق بتانے کا فریضہ نبھا دیا، فوری پریکٹیکل کیا، بسم اللہ پڑھی، زمین پہ دونوں ہاتھ مارے، اور کہا تیرے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ آپ یوں ہاتھ ماریں اور پھر اس میں پھونک ماریں، اور اس مٹی کو آپ اپنے جو ہاتھ جو لگے ہوئے ہیں اس کو چہرے پہ پھیر لیں، اور پھر آپ اپنے دونوں ہاتھوں پہ پھیر لیں۔ یہ اتنا ہی تیمم، اتنا فعل اور اتنا عمل تیرے پورے غسل کے قائم مقام ہو جائے گا، پورے غسل کے قائم مقام ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیو، دین کے معاملے میں ہم کبھی بھی جو کہہ دیتا ہے ٹھیک ہے، جو میرا مولوی ہے ٹھیک ہے، جو تیرا ہے وہ غلط ہے، ایسے نہیں ہے۔ صحیح اللہ کی ذات ہے، صحیح قرآن ہے، صحیح محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، آپ کا فعل، آپ کا عمل، آپ کا اسوہ ہے۔ جب تک آپ اس حقیقت کو نہیں سمجھیں گے سیرت سے محروم رہیں گے، ساری زندگی بھی سیرت کانفرنسیں کرواتے رہیں، بندوں کا حق مرتا رہے گا، اور فریضہ جو ہے وہ علماء نبھانے سے چھوڑتے رہیں گے، اور دنیا 2 نمبر مال کے اوپر جیتی رہے گی، اور آخر جب موت آئے گی تو شاید سنت کے مطابق کلمہ نصیب نہ ہو، سنت کے مطابق غسل نصیب نہ ہو، سنت کے مطابق دین کے مطابق کفن نصیب نہ ہو، اور سنت کے مطابق قبر نصیب نہ ہو، قبر تو دور کی بات، قبر میں سنت کے مطابق اترنا نصیب نہ ہو، اور قبر میں سنت کے مطابق شاید کوئی تمہیں دائیں کروٹ لٹائے بھی نہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میت کو قبر میں میت کو پوری باڈی کو دائیں کروٹ لٹاتے تھے، جیسے ہم سوتے نہیں دائیں سائیڈ پہ، ہم کیسے لٹا دیتے ہیں؟ سیدھے ہی۔ کسی کو کہہ کے دیکھ لیں قبرستان میں 10 مولوی اکٹھے ہو جائیں گے، نواں مسئلہ کڑیے، یہ تو 1400 سال پرانا ہے، 1442 سن لگ گیا ہے نا، میرے محبوب کو ہجرت کی ہوئے 1442 سال ہو گئے، اور یہ مسئلہ اتنا ہی پرانا ہے۔ تو نے نہیں پڑھا، مطالعہ نہیں کیا، سٹڈی نہیں کی، بیان نہیں کیا، عمل نہیں کیا، عمل نہیں کرنے دیا، یا عمل نہیں کروایا۔ زندہ بندے کا تو حق مرا ہی تھا، مردے کا بھی حق مر رہا ہے۔ اس کے بعد اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب ملے تو اسے سلام کہے۔ ایک معنی یہ بھی تھا کہ جو تیرا دوسرا ساتھی ہے، بھائی ہے، دوست ہے، رشتہ دار ہے، ہمسایہ ہے، اس کا مال محفوظ ہو۔ جی آپ نے یہاں بیٹھنے بولنے کے لیے لیا تھا، کھڑے ہوں ذرا، اٹھے اٹھے شاباش، کیمرہ کرنا ذرا ادھر۔ بیٹا میں مذاق نہیں کر رہا، کوئی ہنسی کھیل کی نہیں، توجہ رکھیں، مجلس کے آداب بڑے اہم ہوتے ہیں، یہی تو ہم سیکھ رہے ہیں۔ اگر ایک دوسرے کا حق ایسے ہی کرتے رہیں گے۔ جی جب کسی کو ملیں تو سلام کہیں کا دوسرا معنی
ہر بندے کو جان پیاری ہے، جان ہے تو جہان ہے۔ میرا فرض ہے کہ میں دنیا میں آنے سے کسی کو نہ روکوں۔ اچھی طرح سنیے، دنیا میں آنے سے، اور ہم آنے سے پہلے ہی منصوبہ بندی کے اشتہار پڑھ کے، خواتین ہسپتالوں میں جا کے، ہیلتھ سینٹرز میں جا کے، جگہ جگہ بنے ہوئے ان جگہوں پہ پہنچ کے منصوبہ بندیاں کروا کے، اور کہیں بکتے ہوئے کنڈوم لے کے، یہ آنے والے بچوں کو دشمن اسرائیل نہیں ہے، ان کا دشمن کوئی امریکہ کا عیسائی نہیں ہے، کوئی انڈیا کا ہندو نہیں ہے، سب سے پہلا دشمن جو بچوں کو دنیا میں آنے سے روک رہا ہے، اور نعرہ یہ ہے کہ آبادی کا بھوت وسائل کو وہ جو ہے کھا جا رہا ہے، بچے دو ہی اچھے کم کیجئے۔ لہٰذا اللہ نے جو باپ کی پشت میں رکھا تھا، جو ماں کی سینے کی ہڈیوں میں امانت رکھے تھی، اور جو ان پہ فرض تھا کہ تزوجو، آپ شادی کریں، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، یہ فرض تھا۔ اگر اس فرض کو نبھایا ہوتا، آنے والے بچے کو روکا نہ ہوتا۔ رب خود ذمہ دار ہے رزق کا۔ لا تقتلوا اولادکم، لوگوں اپنی اولادوں کو مت مارو۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب پوچھا جائے گا، میں ابھی ماں کے پیٹ میں تھا اور مجھے مار دیا گیا، نطفہ ضائع کر دیا گیا، اور اسقاط جو ہے اسقاط حمل کر دیا گیا، نالیوں میں بہا دیا گیا، کہیں پر جا کر کے ابارشن کروا لی گئی، کہیں جو ہے وہ ڈی این سیز کروا دی گئی، کہیں بنے ہوئے بچوں کے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، کہیں ان کو ضائع کروا دیا گیا۔ کیوں کیا؟ کہیں کچرے کے ڈھیر میں، کہیں روڑیوں پہ، کہیں کوڑے میں، کہیں ہسپتال کے کچروں کے ڈرموں میں، کہیں عیدی کے جھولوں میں۔ یہ مرتے ہوئے بند شاپروں میں بچے پیدا ہونے سے پہلے یا پیدا ہوتے ہوئے انہیں مت مرنے دیجئے۔ اللہ مارے لے لے تو اور بات ہے، آپ نے نہیں مارنا۔ ہم تمہارے رزق کے بھی ذمہ دار، ہم ان کے بھی رزق کے ذمہ دار۔ کیسے ہوگا یہ ہم جانتے ہیں۔ اسی طرح کسی کی جان تین حقوق کے علاوہ نہیں لی جا سکتی۔ ایک آدمی قتل کرتا ہے، قصاصاً قتل کیا جا سکتا ہے۔ ایک آدمی شادی شدہ زانی ہے، کوڑے مار کے اس کو جو ہے نہیں رجم کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک مرتد ہے، اسے اس دنیا سے فارغ کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ اور میں نہیں کہ فلاں مسلک بدل گیا ہے، مرتد ہو گیا ہے، مار دو، اور یہ جو ہے اس نے شادی شدہ زانی ہے، اس کو یہی رجم کر دو، اور یہ جو ہے اس نے قتل کیا ہے، پکڑ کے اس کو مار دو۔ یہ ہائر اتھارٹیز حکومت وقت کی ذمہ داری ہے۔ آپ اور میں یہ کام نہیں کر سکتے۔ جان کو بچانا ضروری ہے۔ جس نے ایک جان کو مارا پوری انسانیت کو مارا، اور جس نے ایک جان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ اس فرض کو سمجھے۔ ہم ماشاءاللہ ہماری برادری کا نہیں ہے، لڑ پڑا ہے، زمین پہ قبضہ کر لیا، اس کو مار دو، نسلیں ختم کر دو، بچے بچے کو قتل کر دو، اپنا دشمن سمجھ کے اس کو ٹھوک دو، اس کو اپنے جو ہے وہ نشانے پہ لے لو، اس کو ہٹ کر دو۔ یہ فرض تھا کہ ہم سمجھتے کہ زندگی اللہ نے دی ہے، ہم نہیں لے سکتے، حتیٰ کہ ہم تو خود کو بھی نہیں مار سکتے، خودکشی نہیں کر سکتے۔ یہاں تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ جب حق مارے جاتے ہیں بیویاں خودکشی کرتی ہیں، جب حق مارے جاتے ہیں شوہروں کو مرتے دیکھا ہے، آگ لگاتے دیکھا ہے، اور نہروں میں کودتے دیکھا ہے، دریاؤں کے اندر چھلانگے لگاتے دیکھا ہے، سمندروں میں ڈوبتے دیکھا ہے، کہیں ہارٹ اٹیک ہوتے دیکھے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ جناب فلاں نے میرا حق ادا نہیں کیا، اصل میں اس نے اپنا فریضہ نہیں نبھایا ہوتا۔ لہٰذا یہ بھی سمجھیے کہ جان رب کی امانت ہے، اور اس کی حفاظت میرا اور آپ کا فریضہ ہے۔ اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب ملے تو سلام کہے۔ کیا مانا؟ کسی کا مال نجائز نہیں ہتھیانا، فرض ہے میرے اور آپ کے اوپر۔ کسی کی جیب نہیں کاٹی جائے گی، کسی کی جیب سے دھوکہ دے کے، میٹھے میٹھے بول بول کے، جملے بول کے، غلط بیانی کر کے اس سے نجائز پیسے نہیں لیے جائیں گے۔ سوٹ خریدا ہے اور وہ 1200 کا ہے، سوٹ خریدا ہے 1200 کا ہے، بی بی آ گئی ہے، پسند آ گئی ہے، اور ریٹ بتا رہا ہے باجی تواڈے لئی صرف 8000 دا، تواڈی ذات لئی، ویر میرے لئی کیوں؟ تواڈے میاں جی نال دعا سلام چنگی ہے، تسی آندے جاندے رہندے ہو، مستقل گاہک ہو، اس لیے تواڈے لئی نا جی خاص رعایت ہے، تانوں 8 چ دیتا۔ چل وے چل رہن دے، اے 5 دا بھی نہیں ہونا۔ نہیں باجی کوئی لین والی گل کرو، یہ تے زیادتی کر رہے ہو، دل توڑن والی گل کر رہے ہو۔ نہیں میں 5 ہی دینا ہے باجی، اللہ دی قسم، انہیں دی تے خرید ہی نہیں۔
میٹھی میٹھی باتیں کر کے، جھوٹ بول کے، قسمیں کھا کے اس کی جیب سے پیسے 5,000 نکلوا رہا ہے اور مال اتنے کا نہیں ہے، دھوکے باز ہے، قسم کھا کے سودا بیچ رہا ہے، یہ حق مار رہا ہے، یہ فرض کو ادا نہیں کر رہا۔ اللہ تعالیٰ تجارت میں برکت دیتے ہیں۔ کیوں کہا ہے کہ التاجر الصادق الامین، امانت دار چیز میں نقص بیان کر دے، کوئی کمی بیشی یہ بتا دے اور سچ بول کے سودا بیچے کہ باجی میری خرید اتنے کی ہے لیکن میں نے بھی بچوں کا رزق روٹی کمانا ہے، میں جائز اس میں سے منافع لے کے آپ کو اتنے میں دینا چاہ رہا ہوں، تو جھوٹ نہیں بولے، سچ بولے۔ اسی طرح انشورنس کے نام پہ لوگوں کو کہہ کے آپ مر جائیں گے، بچوں کا ذمہ دار کون ہے، ان کی جیبوں سے پیسے نکلوائے، بیمے کے نام پہ پیسے نکلوائے، رشوت لے، تنخواہ بھی لیتا ہے، پھر کام نہیں کرے۔ یہ جتنے بھی چور رستے ہیں نا پیسہ کمانے کے، شریعت نے سب کو بند کر دیا، کیونکہ سب کے سب انسانیت کے قاتل ہیں، حقوق کے قاتل ہیں۔ اسی لیے مال، کسی کی اچھی خاصی ماشاءاللہ بھینس بندھی ہوئی ہے، مزے سے آیا، وہ سویا ہوا ہے، رات کو کھول کے لے گیا، دریا کے پار نکالا، جان جھوٹی۔ اسی طریقے سے کسی کا ٹریکٹر چوری، کسی کی گاڑی چوری، یہ ساری چیزیں یہ گن پوائنٹ کے اوپر لیے جانے والے مال اور پیسے، کسی کو اچھا نہیں لگتا کہ اس کی جیب کٹے، جیب کترے کو بھی اچھا نہیں لگتا کہ اس کی جیب کوئی کاٹے، دھوکے باز کو بھی نہیں لگتا کہ اسے کوئی دھوکہ دے۔ ہم ساری دنیا سے جھوٹ بول لیں تو ہم کہتے ہیں جی مینوں بڑا فن آؤندا لوکاں نوں گلی لاؤن دا، لیکن جب کوئی میرے ساتھ جھوٹ بولے تو مجھے برا لگتا ہے۔ باپ جھوٹ بولے تو ٹھیک، بیٹا کہے تو باپ کہتا ہے اوے نہیں، پیو نال جھوٹ نہیں بولی دا، تو بات کیسے بنے، حق کیسے ادا ہوں۔ اور چوتھی چیز عزت، اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کی عزت بڑی قیمتی رکھی ہے، وہ کوئی چھوٹا ہو، وہ کوئی کمی ہو، تیری میری نظروں میں بھلے وہ چوڑا کیوں نہیں، لیکن وہ بھی اس کی ایک عزت ہے، اس کی آبرو ہے۔ عزت اور آبرو کی نشانی یا ماں ہوتی ہے، یا بیوی ہوتی ہے، یا بہن ہوتی ہے، یا بیٹی ہوتی ہے، یا بہو ہوتی ہے۔ ان رشتوں کی قدر کرنا، عزت کرنا ہر آنے جانے والے کو۔ اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر نہیں گرنے دیا تھا، بیت اللہ پہ ہاتھی چڑھے لیکن میرے رب نے ابرہہ کو ابابیلوں سے دے مارا۔ اللہ کا گھر گر جائے رب کو گوارا نہیں، لیکن بیت اللہ کوئی گرا دے تو اللہ کو اتنا غصہ نہیں آتا جتنا کوئی کسی مسلمان کی انسلٹ کرے، بے عزتی کرے، توہین کرے۔ جتنی تکلیف اللہ کو اس بات پہ ہوتی ہے، ہم تو چھوٹی چھوٹی بات پہ بھائی کی توہین، گالیاں دے رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں، الزام لگ رہے ہیں، بہتان لگ رہے ہیں، اپنی زبان کے چسکے کے لیے غیبتیں ہو رہی ہیں، چگلیاں ہو رہی ہیں، کیا کچھ نہیں ہم کر رہے۔ عزت و ناموس کو مثالیں بنا کے اور مثالہ دار بنا کے بڑی جو ہے ماشاءاللہ وہ چٹخارے دار گفتگو کرتے ہیں۔ پتہ لگ گئی کی او فلانی، ہاں فلانے دی جی، تینوں پتہ ہی نہیں کی ہوا ہے۔ یہ ساری چیزیں، یہ سارے سٹائل، آج تو کسی کی عزت کے بارے میں تجسس کر رہا ہے، ٹو لگا رہا ہے، جاسوسی کر رہا ہے، قذف کر رہا ہے، بہتان لگا رہا ہے، اور جملے اپنے جو ہے زبان کو غیر پاکیزہ کر رہا ہے، زہر بھر رہا ہے۔ کل کو یہ لوٹ کے آنا ہے، آج اس کا حق مر رہا ہے، کل کوئی اٹھے گا تیرا حق مارے گا۔ دوسرے کی عزت اور اس کی آبرو اور اس کی حفاظت یہ تیری میری ذمہ داری ہے۔ اگر ہر بندہ اس فرض کو نبھانے لگ جائے، گلی محلے کے اندر کوئی بھی خاتون تنگ نہیں ہو۔ اور میں اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ اس پہلو کو بھی سمیٹتا ہوں۔ آپ نے فرمایا من خبب امرأۃ علی زوجہا فلیس منا، میری امت کا جو مرد کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف کرتا ہے وہ میرا امتی نہیں ہے۔ اور آپ چیک کریں، کبھی بیوی کو خلاف کر رہا ہوتا ہے بیوی کا سکا باپ، باتیں بنا بنا کے، کبھی کر رہی ہوتی ہے ماں، کبھی کر رہا ہوتا ہے سگا بھائی، کبھی کر رہی ہوتی ہے اس کی بہن، کبھی کر رہا ہوتا ہے اس کا دیور، کبھی کر رہا ہوتا ہے شوہر سے بیزار اس کا جو ہے وہ کزن، کوئی چچا زاد، کوئی تایا زاد، کوئی خالہ زاد، کوئی پھپھو زاد، یعنی کہ یہ رشتے، کبھی ہمسائی، کبھی کوئی عورت، کبھی کوئی مرد، ڈورے ڈال کے ہم تیرا کر دیں گے، اس سے جان چھوڑا، یہ ایسا ہے، یہ ہے ہی نکما، یہ ایسے ہے ویسے ہے، اور اسے حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بات کیا ہے۔ تو یہ اس چیزیں کر کے اگر کوئی کسی کی بیوی کو شوہر کے خلاف کرتا ہے، محبوب کہتے ہیں وہ کوئی چوڑا ہو کے مرے، جو مرضی ہو، میرا امتی نہیں ہے، میں نے فارغ کر دیا، نہیں ہے میری امت میں۔ اور ہمارے گھروں کے موضوعات بھی یہی ہیں،
اور پھر روتے ہیں کہ ہمیں ہمارے حق نہیں ملتے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت صحت میں عام دنوں کے اندر یہ بات کہی. اور پھر مسلمان کا مسلمان پہ حق حقوق العباد میں کہا کہ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جب بلائے تو جایا کر، جب دعوت دے تو قبول کیا کر. ہم نے سمجھا کہ اگر زردے دی پلاؤ دی دیگ چڑھی ہے پھر تے جانا ہی جانا ہے، وہ نام ہی سدے جانا ہے. لیکن وَإِذَا دَعَاكَ اس کے اندر حق کی دعوت بھی ہے، دین کی دعوت بھی ہے. دنیا کی اگر دعوت ہے تو یہ دعوت بھی ہے، ولیمے کی دعوت ہے تو نماز کی دعوت بھی ہے. اگر اس کے اندر ختنوں کی دعوت ہے تو یہاں روزے کی دعوت بھی ہے. اگر وہاں پہ کسی جگہ بارات کے ساتھ جانے کی دعوت ہے تو یہاں حج اور عمرے کی دعوت بھی ہے. یہاں اللہ کی توحید کی دعوت بھی ہے، پیغمبر کی سنت کی دعوت بھی ہے. وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جب رب کے قرآن کی آیت پڑھ کے سنائے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت یا آپ کی حدیث یا آپ کا عمل یا میرے پیغمبر کی سیرت کا بیان کرے، اس کو لینا، قبول کرنا، جھولیوں میں ڈالنا، گلے لگانا، زندگی کا حصہ بنانا ضروری ہو جاتا ہے. اللہ کرے کہ ہم یہ حق ادا کر پائیں. ساری زندگی سنتے رہتے ہیں، آخر چکئی دا مولوی صاحب اپنی گلاں اپنے کول رکھو. کسی کو کوئی کہہ دیتا ہے جی آیت ہوگی ٹھیک ہے لیکن مجھے نہ سنائیں، حدیث ہوگی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں کیا کروں تیرے حدیث ڈیانو، میرے مولوی نے ہور کیا ہے. وَإِذَا دَعَاكَ فَعَجِبْ اس کے خلاف چلا گیا ہے. تو اور اس کے بعد اگر چھینک آئے، سمجھ رہے ہو، سانو نچ آوے نا تے اسی کہتا پرے مر، تینوں ہویا مینوں بھی کرونا کرنا ہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نہیں، انسان کے 360 جوڑ ہل جاتے ہیں، ایک دوسرے سے گیپ آ جاتا ہے. ان کو اگر کوئی دوبارہ جوڑتا ہے تو وہ اللہ ہے. لہٰذا کسی کو چھینک آئے تو کہے الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے اعضاء کو دوبارہ ریفریش کر دیا ہے، تازہ دم کر دیا ہے، اور اللہ تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے. اور سننے والا کیا بولے؟ یرحمک اللہ، اللہ تیری حالت زار پہ، تیری کیفیت پہ اللہ اپنا رحم کرے، اللہ تجھے لقوے سے بچائے. میرا رب تیری زندگی تجھ سے چھینے، تو اس سے بچ جائے، کوئی بیماری لگے، تیرے پہ فالج کا اٹیک ہو تو اس سے بچے. حفظ ما تقدم کا فریضہ نبھانا چھینک اس کی بہترین دلیل ہے. اور یہ پھر کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ آپ کے بھی حالات سیدھے کر دے اور اللہ آپ کے بھی احوال اور معاملات کو درست فرمائے. اسی کے ساتھ کہا کہ جب مشورہ مانگے تو مشورہ اچھا دینا، یہ دینا فرض ہے، لینا پوچھنے والا پوچھتا ہے، بتانا فرض اور ضروری ہے. ہم سے کسی نے مشورہ مانگا کیا ہوتا ہے سنیے. دیکھا کہ اس کی ماشاءاللہ درزیوں کی دکان بڑی اچھی چل گئی ہے. کسی نے بتایا کہ پاجی 20 روپے دی نلکی لگنی ہے چنگے والی، تے سوٹ سینا ہے تے 1000 روپیہ کھرا. اس نے جا کے پوچھا پاجی میں بھی بے روزگار ہاں تو کوئی رزق حلال کمانا چاہنا تے تسی کوئی مشورہ دو تواڈے والا کام شروع کر لوں. کہندے لے میں جڑے امب چوپ لے تو بھی چوپ لے. ایک گھر سے آدمی سعودیہ گیا ہوا ہے، عرب ممالک میں گیا ہوا ہے، یورپ گیا ہوا ہے، ماشاءاللہ جھونپڑے میں رہتا تھا، کچا تھا پکا بن گیا ہے، کوٹھی بن گئی ہے، کاریں آ گئی ہیں، گاڑیاں ماڑیاں سارے سیٹ اپ بن گئے ہیں، گھروں کے اندر بریف کیس پہ بریف کیس ہیں. یہ پوچھن ٹر گیا کہ پاجی ساڈے بھی حالات مندے نے، کدی تسی بھی ایداں ہوندے سی، کوئی سانوں بھی دسو. کہندا ہاں باہر امبا نال پیسے لگے نے، جا تم ہی توڑ لیا. مشورہ صحیح نہیں دیا جا رہا. اپنے گھر کے اندر کوئی مسئلہ بنا ہے، پوچھتا ہے کہ میں نے بیٹی کی شادی کرنی ہے، لڑکا باہر ہے، مشورہ درست نہیں دیا جاتا. کوئی پوچھتا ہے کہ جناب ہم آپ کے دائیں بائیں ہمسائے جو ہیں یہاں رشتہ داری کرنے لگے ہیں تو کیا ہے بتائیے مجھے، اگر تو میری اس سے یاری ہے، دوستی ہے، لڑکا غلط بھی ہے تو میں کیا کہوں گا؟ وقت ولی جے ضائع نہ کر لیا جے، ادھا دا رشتہ نہیں لبنا. بے شک وہ شرابی بھی ہو، کبابی بھی ہو، گندا بھی ہو، آوارہ بھی ہو، اس میں ساری برائیاں پائی جاتی ہوں، لیکن چونکہ میری دعا سلام ہے میں تعریف کروں گا. مشورہ پوچھنے والے کو صحیح مشورہ نہیں دیتا. اگر میری اس سے دشمنی ہے، وہ بندہ وقت کا ولی ہے، نمازی ہے، بہترین ہے، اچھے سے اچھا ہے، اخلاق رویہ بہتر ہے، تو میں پتا کی کہنا، میں تو انہوں ڈاکدا تو نہیں، تسی ٹور جاؤ کر کے ویکھ لو. اگے ایک نے کر کے ویکھیا ہے تے بڑے بھرا نال وہ اداں ہی ہے، تسی بھی ماشاءاللہ جڑا نا جی چیک کر لو.
تو یہ زیادتیاں، یہ جرم، یہ غلط باتیں، اگر کوئی حق بات پوچھے، مشورہ مانگے، مشورہ نہ دینا، یہ آپ نے فرض کا قتل کیا، اور جہاں فرض کا قتل ہو جائے وہاں حق مرتے ہیں، جہاں حق مر جائیں وہاں پہ محرومیاں ہوتی ہیں، جہاں محرومیاں ہوں وہاں ساری زندگی نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، جہاں نفرتیں پیدا ہو جائیں وہاں انسان کا دشمن بن کے جیتا ہے اور پھر چھیننے کو بھاگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیمار ہو جائے تو تیمارداری کرو، یہ فرض ہے، تیمارداری کرو، فرض ہے۔ آج اپنے گھر کے اندر ابو بیمار ہونا، ساری رات بیچارہ کھانستا رہے، ماں بیچاری ہنگورے مار دے رہے درد نال، ایک کول مست ہو کے ستے، پیو نو کہندے پیو تو ڈنگراں لینا او کوٹھے چ ٹر جا، تیری مہربانی تو ساری رات سانو سون ہی نہیں دیندا، تو تا ہن کھنگنا سانو بھی نال، میں سویرے مل جانا، ڈیوٹی تے جانا۔ نہیں 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 نہیں، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، اگر بیمار پڑ جائے تو عیادت کر۔ عیادت کیسے کرنی ہے؟ اسی عیادت کرن ٹر جائیدہ جاندے ہیں، ہوئے ہوئے کی حال ہو گیا ویرے دا، ایسے بیماری دے وچ تے ساڈی تائی ٹر گئی سی۔ وہ چنگا بھلا ہی سوچے گا اچھا ٹھیک ہے، نہیں، میرے محبوب نے تیمارداری کر کے دکھائی، دوا بھی اور دعا بھی، دوا بھی اور دعا بھی۔ میرے محبوب نے دوا کیسے دی؟ جاتے ہی پہلا جملہ بولا لا بأس، لا بأس۔ کیا ہے یہ دوا ہے، یہ سہارا ہے، یہ نفسیاتی میٹر ہے، بڑا اہم ترین ہے۔ یار اسی تو سنیا سی یہ بیماری بڑا ہے تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، انہوں تو کوئی بیماری ہے ہی نہیں، لا باس، اسے تو کوئی دکھ لگتا ہے ہی نہیں، اسے تو کوئی پریشانی والی بات ہی نہیں ہے، یہ تو بالکل ٹھیک ہے، یہ تو بالکل فٹ ہے۔ یہ ساڑھے کو گل نہیں ہوندی، اسی جاندے ہیں جب تک تیمارداری ہونی نہیں، جب تک اسی یہ نہیں دسنا ہے ہڈیاں نکل آئیاں، یہ لگتا ہے انہیں نہیں بچنا۔ لا باس بولا کریں، پنجابی میں ترجمہ کر لیا کریں، یہ فرض ہے آپ کے اوپر کہ حوصلہ دے، ہمت دیں۔ اور دوسرے کے بارے میں مجھے اچھی طرح یاد ہے، ایک حاجی صاحب تھے، ہمیں پتا چلا کہ بڑے بیمار نے، بچارے پاسا ہی نہیں پرت دے، اکھی نہیں کھول دے، بے ہوشی چی نے، گل ہی نہیں کر دے کسی نال، اشارہ بھی کرنا مناسب نہیں سمجھ دے۔ خیر ہم گئے، میرے دوست بھی ساتھ تھے، ہم نہ قریب چپ کر کے بیٹھ گئے اور انہوں نے کروٹ لی ہوئی ہے اور جیسے بتایا تھا ویسے ہی تھا۔ میں نے اپنے دوست کو کہا، میں کہا یار جی میں لوکاں نے دسیا سی اوویں تے نہیں ہے، حاجی صاحب دا جسم دسن ڈیا کہ بالکل فٹ نے، صحیح سلامت نے، ٹھیک ٹھاک نے، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کیتی ہے، انہوں نے تے ہویا ہی کچھ نہیں، انہوں نے تے ہویا ہی کچھ نہیں۔ مجھے ساتھ والا کہتا ہے کہ آپ ایسے کریں، ان کو کم از کم ہاتھ تو ملائیں، سنا ہے کہ ہاتھ میں، میں نے کہا نہیں، اللہ نے ان کو پوری طاقت دی ہے، ویسے نیند میں ہوں گے تو انشاءاللہ ہم بیٹھ کے انتظار کر لیتے ہیں، جب اٹھیں گے تو اس کے بعد مل لیں گے۔ تیسرا بولا کہندے جی سنیا اٹھ دے نہیں، میں نے کہا نہیں نہیں آپ دیکھنا انشاءاللہ، ہمیں بھی نہیں کہنا پڑنا، انہوں نے خود ہی اٹھ کے ملنا ہے۔ تھوڑی دیر تو بعد جی میں نہیں بندہ اسل وٹیاں لیندہ تو نالے اکھ کھول کے کروٹ بھی لی اور اٹھنے لگے، ہم نے ہاتھ پکڑا تو کہندے نہیں نہیں پت میں انشاءاللہ ٹھیک ہاں، زبردست اٹھ کے یقیناً پوری محبتوں کے ساتھ اٹھ کے ملے۔ اصل میں ہر آنے والا تو لٹا دیتا تھا، بھائی صاحب آرام کرو، ہلنا نہیں، لت نہیں لونی، بیڈ ریسٹ بتایا ہے ڈاکٹر نے، ابا جی آ نہیں کرنا، او نہیں کرنا۔ ہمیں جو بھی ڈاکٹر کہے نا کہ باپ کو نہیں دینا، امی کو نہیں دینا، ہم کہتے ہیں امی جی اللہ نے اندر بھی ایک ڈاکٹر رکھا ہوا ہے، جو آپ کا دل مانگے نا وہ ہمیں کہنا ضرور ہے، ہم لا کے دیں گے۔ ہم نے تو سنا تھا کہ بخار ہو اور لسی کو دل کر رہا ہو، ڈاکٹر حکیم روکے بھی تو پینے سے اتر جاتی ہے، اور کماد اور جو ہے وہ نہیں ملا، گنا دل کر رہا تھا چوپنے کو، جوار دا ٹانڈا چوپیا تھے، اللہ نے بخار لا دیتا۔ ہم نے تو یہ سنا ہے، اللہ نے تو اندر بھی ڈاکٹر لگایا ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر منع کر رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں یہ نہیں، لیکن جو رب نے اندر سینسر لگائے ہیں، جو اندر کمی ہے وہ مانگ رہا ہے، دیکھ میرے بچے کو ڈبل نمونیا ہو گیا، زندگی موت کی کشمکش میں کئی دن بے ہوش، ہاتھوں سے نکل گیا، ہسپتالوں نے جواب دے کے کہا اس کو لے جاؤ ہمارے پاس سے، الائیڈ لے جاؤ، ادھر لے جاؤ، انہیں ڈر تھا کہ یہاں اس کی لاش نہ بنے، ہمارے ہاسپٹل کی بدنامی نہ ہو۔ خیر اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی رکھی تھی، ڈبل نمونیا، اس کو دوا پہ دوا، میڈیسن پہ میڈیسن، گرم پہ گرم ٹیکے، لیکن بچہ ہوش نہیں پکڑا، اور جب بھی ہوش کرتا ہے پانی مانگتا ہے، اور ڈاکٹروں نے منع کیا ہے پانی نہیں دینا، پانی نہیں دینا، انجیکشن کا فائدہ نہیں رہے گا۔
ایک ڈاکٹر صاحب آئے, میں نے ان سے کہا کہ محترم بچہ پانی مانگتا ہے, دیتے نہیں, کہتے ہیں جائیں پانی لے کے آئیں. یہ جو بوتل پڑی ہے نا سامنے جتنے بھی لیٹر کی ہے, اس بچے نے پی اور پوری پی گیا. جب پی تو تھوڑی دیر کے بعد ہوش پکڑنے لگا, یعنی کہ اس میں کچھ تھوڑی سی. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے پوچھا ہاں بیٹا کیا کھاؤ گے, تو کہنے لگا میں نے آئس کریم کھانی ہے. جو اندر آگ لگی ہوئی تھی وہ تو کوئی نہیں بتا سکتا نا, اتنی گرم میڈیسن کھا کھا کے جو اس کی حالت بن چکی تھی. ہم پریشان, بچے کی ماں پریشان, سامنے دائیں بائیں بیڈ والے پریشان. ڈاکٹر صاحب نے بولا کہ چلے لے آئے, تو رحمت کا فرشتہ بن کے آئے. آئس کریم منگوائی, ایک کپ کھا گیا, دوسرا کھا گیا, تیسرا کھا گیا. ماشاءاللہ عصر کے ٹائم یہ ہوا ہے, عشاء کے وقت بالکل فریش ہو کے بیٹھا ہوا تھا. بس اوقات ہم پرہیز کروا کروا کے ماں باپ کو مار دیتے ہیں, رشتہ داروں کو, اور مجبور کر دیتے ہیں. اور اگر کہیں وہ لے بھی لے, اے بڈھے نے ٹور جانا ہے, نے مڑ کے ساڑھے گل پینا ہے. اللہ کے لیے عیادت کریں, حوصلہ دیں, لا باسا. اور اگلا جملہ دعا طہور انشاءاللہ. ابو جان یہ بیماری آپ کا کچھ نہیں بگاڑے گی, اللہ نے اس بیماری سے نجات دے دینی ہے اور آپ نے ٹھیک ہو جانا ہے. ابا بیمار نہیں ہوا, ساجد صاحب جی دعا کر دو رب پردے پا لوے, ہن عمر دا بھی تقاضا ہے. انہوں نے رج کے زندگی بھی جی لئی ہے, دنیا دیاں بھاراں بھی ویکھ لیاں نے, ہن بیچارے ایویں گوڈے گٹے گھسیٹ دے رہن گے کہ اللہ کسی دا محتاج نہ کرے, ایویں ہتھوں ہتھی لے جائے. تو نہیں مناسب یہ جملے. وَإِذَا مَاتَ, اور اگر مر جائے, فَاتَّبِعْ جَنَازَتَ, اس کے جنازے کے لیے, اس کے کفن دفن کے لیے, اس کے غسل کے لیے, تدفین کے لیے, اور اس کو جاتے ہوئے اس دنیا سے 100 کے قریب وہ دعائیں, وہ گفٹ جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے تھے, یہ دینا فرض ہے اور جانے والے کا حق ہے. جانے والے کا حق ہے. اچھا پوچھنا چاہوں گا, ناراض نہ ہونا, جنازے کی وہ دعائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھائی تھیں, کسی کو ساری آتی ہیں؟ رکھا لو جی حقوق العباد موضوع. چار پائیاں ڈیلی اٹھتی ہیں, جنازے جاتے ہیں, لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے, کام چھوڑ دیں گے, لیکن کیا مجال کے جانے والے سکے باپ کے لیے بھی جاتے ہوئے دعاؤں کا تحفہ, پھولوں کے شاپر بھرے ہوئے ہوں گے, پتیاں بھری ہوئی ہوں گی, مسلے پکڑے ہوئے ہوں گے, اور پتہ نہیں کیا کیا اوپر لگایا ہوا ہوگا, لیکن جس چیز کی ضرورت باپ کو قبر میں ہے وہ پیچھے دعائیں ہیں. فَاسْأَلُوا لِأَخِيكُمُ التَّثْبِيتَ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ. اے خلوص دل سے جانے والے کے لیے دعا کرو, آج یہ زندگی میں چارپائی پہ آخری مرتبہ ہے, پھر دوبارہ تمہیں نہیں ملے گا. یہ ٹنو مٹی کے نیچے کسی اور جہان میں جا رہا ہے, اس کے لیے دعائیں کرو, دعائیں کرو, دعائیں کرو. مگر پیچھے خالی کھڑے ہوتے ہیں, پتہ ہوتا ہی نہیں. اللہم اغفر لہو پوری عظیم ترین ایک مختصر جملے کی دعا ہے, اللہم اغفر لہو ورحمہ وعافہ واعف عنہ. صرف ان 4 جملوں کی بات کر کے میں سلام کہنا چاہتا ہوں. اللہ تیرا بندہ آیا ہے, اللہم اغفر لہو, اس کو معاف کر دے. اس کو بس اوقات بندہ کسی کو معاف تو کر دیتا ہے لیکن اس کا انعام و اکرام روک لیتا ہے. جا تینوں معاف کیتا, جا آپ کو معاف کیا, لیکن انعام و اکرام روک دیا جاتا ہے, تنخواہ روک دی جاتی ہے. اللہ کو کہہ رہے ہیں اللہ بندہ اگر غلطی ہوئی ہے, گناہگار ہوا ہے, بشری لفظش ہوئی ہے, تو اللہ تو رحمان ہے نا, معاف بھی کر دے, ورحم ہو, اور جتنی رحمتیں نازل کرنی ہیں, جو جو دینا ہے وہ سارا اس کو دے بھی. اللہم اغفر لہو ورحمہ وعافہ واعف عنہ. اور اللہ جو جو دینا ہے رحمت کی نظر سے, محبت سے, پیار سے دینا ہے, اور اس کی دنیا کی جو معاملے تھے, پیچھے بھی عافیت, آگے بھی عافیت. یہ کوئی دعا پیچھے رہتی نہیں ہے کہ جس کو سلام پھیر کے مانگنا پڑ جائے. کبھی یہ دعائیں سیکھیں, میرے پاس اتنا وقت نہیں, وگرنہ میں اس موضوع کو ایک مستقل موضوع ہے. تو جانے والے کے لیے جنازے کی دعائیں سیکھیں. میں مسجد کے خطیب صاحب, قاری صاحب اور امام صاحب سے ملتمس ہوں کہ ان چیزوں کا باقاعدہ کورس رکھا جائے, گھروں پہ دستک دی جائے, ان کو بلایا جائے, اور ان کو کفن دفن غسل کے طریقوں کے ساتھ ساتھ جنازے کی دعائیں, یہ صرف بچوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ یاد کریں, ہماری ذمہ داری. میں شریف پورے محلے میں تھا تو ایک ماں صبح صبح بچے کو گلے لگا کے رو بھی رہی ہے اور قاری صاحب کو گالیاں دے رہی ہے. میں کالج جا رہا تھا تو میں نے کہا باجی خیر ہے, آج تسی پھٹی پوچن ڈے ہو قاری صاحب دی,
کہندی آوے کمینے نے نکے جے بچے دی کانڈ تے لاساں پاتیاں. ساتھ چلے گئے, مسجد میں داخل ہوئے تو قاری صاحب سے پوچھا کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا جی آج انہوں کنے دن ہو گئے نا میں جنازے دی دعا سکھانا ہے سیکھ کے نہیں ہوں دا. پتہ ماں کیا بولی؟ کہندی انتریا نکھتریا کتے ککھ نہ روے تیرا, اے دے منہ جو والے دودھ دی سمیل نہیں گئی تو انہوں مرن دیاں دعاواں سکھان دیا. یہ مسلمانوں کی مائیں اور بہنیں. اور دوسری طرف کیا ہے, یہ میاں چنو کے 18ویں گریڈ کا آفیسر ہے اور وہ روتا ہوا میرے گھر لائبریری میں آیا ہے, میں آج ڈوب گیا, مر گیا, کچھ نہیں بچا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا میرا چھوٹا بیٹا, عمر کا پتہ ہے؟ میں نے کہا جی. کہنے لگا آج اس نے مجھ سے ایک بات کی ہے, میرا تو سب کچھ ختم ہو گیا, گھر میرا ہے, بہترین بنا ہوا ہے, کوٹھی ہے, اس کے اندر لگے ہوئے میرا ہر ضرورت کی چیز ہے, ٹی وی لگا ہے, کیبل لگی ہے, اور میرا بچہ وہ ڈی پی ایس میں پڑھ رہا ہے, سب کچھ میں اس کی ضرورتیں پوری کرتا ہوں. لیکن ہوا کیا ہے کہ کل میرے ساتھ لڑا ہے اور آج اپنی ماں کو کہہ رہا تھا امی میں پپا کا بڑا بیٹا ہوں. کہتی ہاں. تو کہتا ہے اسی کو پتہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیوں لڑتا ہے, اسے علم نہیں ہے کہ میں بڑا بیٹا ہوں. اس کو جا کے کہہ دو مر گیا تو میں اس کی چتا کو آگ نہیں دوں گا. یہ باتیں کہاں سے سیکھ لی چھوٹے سے بچے نے؟ مسلمانوں کے ملک میں رہ کے, پاکستان میں جو کلمے کی بنیاد پہ بنا ہے. انڈیا والے آ نہیں سکتے, بارڈر پہ پہرے لگے ہوئے ہیں, خاردار تاریں لگی ہوئی ہیں, بیچ میں کرنٹ ہے, وہ سیٹلائٹ کے ذریعے آ کے تیرے میرے شہروں میں پہنچ کے, گھروں میں داخل ہو کے, وہ نیٹ کیبل کے ذریعے پہنچ کے ٹی وی کی سکرین پہ آ کے اپنے فلمیں ڈرامے, اور ہر فلم ڈرامے میں اپنے مرنے کے طریقوں میں یہ بات بچوں کو سکھا گئے کہ اگر کوئی مرے تو اس کو آگ دیتے ہیں, اس کو جلاتے ہیں, اور یہ ذمہ داری بڑے بیٹے کی ہوتی ہے. لیکن مسلمان امتی کو پتہ نہیں لگا کہ محبوب نے اپنے جانے والے کے لیے جو دعائیں دی ہیں وہ کیا ہے. اللہ کرے کہ ہم اپنے فریضوں کو سمجھے تاکہ بندوں کو ان کے حق مل سکیں, اور ہر بندہ اپنی اپنی ذمہ داری لے تو سب تک وہ حق پہنچ جائے گا. 786 کا مطلب کیا ہے میرا رب جانے, اس کے بے شمار مطلب ہو سکتے ہیں, لیکن اس میں بسم اللہ والا مطلب نہیں ہے, کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر جو حروف ہیں اگر ان کو لکھ کے پورے ان کا حروف ابجد نکالا جائے تو 786 نہیں بنتا. یہ کوئی ہری کرشنا یا کسی اور کا جو ہے وہ ہوگا. کسی بھی جگہ مثلا آپ کا نام ہے حامد, کسی کا نام حامد ہو, میں اس کے حروف نکال کے جمع کر کے تے انہوں آواز مارا ہو 1.5 بینڈ, وہ دا نمبر 1.5 بنے, یا اس کو میں کہو 100 نمبر, وہ 10 نمبر, اچھا لگے گا؟ یہ اللہ کا نام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, صفات ہے ساری اللہ کی. تو اللہ کے یوں نمبر بنا کے اس طرح کرنا جرم ہے. اللہ کے نام پاکیزہ ہیں, حسن والے ہیں, اسے انہی ناموں سے پکارا جائے اور اسی عبارت سے. جی عقیقے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور اس کے لیے کون سے جانور؟ جی عقیقے کا صحیح طریقہ سنت کے مطابق, چونکہ مالی عبادت ہے, اصل تو یہ ہے کہ 7ویں دن ہو جائے بہتر ہے, لیکن چونکہ مال کا معاملہ ہے, آپ نے پیسے اکٹھے کیے تھے عقیقے کے لیے, جانور خریدنے تھے, وہ ماشاءاللہ آپریشن پہ لگ گئے, ان کی کریے. تو مالی عبادت ہے. اگر 7ویں دن نہیں, 14ویں دن نہیں, 21ویں دن نہیں, تو زندگی میں جب بھی کبھی موقع ملے, گروی پن ہے, آپ بیٹے کے لیے 2 جانور, بکرا بکری یا چھترا چھتری بھیڑ دمبے کی نسل سے, اور بیٹی کے لیے 1 بڑا جانور اس میں نہیں چلتا. ایڈی بڑی خوشی ہے تو پھر بڑا. ہمارے ایک دوست تھے, ان کی ترقی لگ گئی, دوستوں نے کہا دعوت کھانی ہے, اس نے کٹا پکا لیا, کسی نے بھی نہیں کھایا, کہندے انی اللہ نے خوشی دیتی ہے, اتنا سالوں بعد وہ بھی تو بڑا کھوان لگا. تو شریعت کہتی ہے کہ چھوٹا چلے گا. حسن اور حسین پیدا ہوئے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف سے ایک کی طرف سے 2 بکریاں جو ہیں وہ ذبح کی. تو یہی سنت ہے, یہی طریقہ ہے. اے نہیں کہ 3 پتر نے 1 کڑی ہے, لہذا کی کیتا جی, ایک کٹا لے لو, ایک ویڑا لے لو, بچیاں دے 2 حصے پہ گئے, کڑی دا 1 پہ گیا, 7 پورے ہو گئے. تو نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ نے جو مانگا ہے وہ دیا جائے. اور اس میں قربانی والی شرطیں نہیں ہیں. فوت شدہ کے لیے سپارے پڑھنا, سپارے سب کے لیے پڑھے جا سکتے ہیں, لیکن تیرے پیغمبر کی سنت نہیں ہے. تو جانے والے کے لیے جو صدقہ جاریہ ہے وہ تو خود ہے, نماز پڑھی جائے, فرائض ادا کیے جائیں, روزے رکھے جائیں, جو آپ نیکی کریں گے وہ انشاءاللہ آپ کے جانے والے کو آٹومیٹکلی جائے گی. آپ اپنے لیے قرآن پڑھیں گے, تھوڑی تلاوت کریں یا زیادہ کریں, اس کا اجر و ثواب اس کے کھاتے میں بھی لکھا جائے گا. یوں اکٹھے کرنا اور پھر کہنا کہ اس میت کو اتنا ثواب دیا جاتا ہے اور بخشا جاتا ہے,
تو ثواب دینا اللہ کا کام ہے، ثواب بندے کے ہاتھ میں نہیں۔ اگر بندے کے ہاتھ میں ہوتا تو قاری قرآن سے جہنم کا افتتاح کیوں کیا گیا؟ اس نے تو ثواب کے لیے پڑھا تھا۔ وہ غازی اور مجاہد جو گردن کٹوا کے گیا تھا، اگر ثواب بندے کے ہاتھ میں ہوتا تو جنت میں جاتا، رب نے جہنم میں کیوں بھیجا ہے؟ ہمارا کام عمل کرنا ہے، اللہ سے امید ہے کہ ثواب دے گا، وہ دے تو اس کی مرضی، نہ دے تو اس کو پتہ ہے، ویلیو اور میرٹ پہ پورے اترے تو ٹھیک، اس لیے عمل سنت کے مطابق کریں، انشاءاللہ العزیز میت تلک لواحقین تلک اس کا جو ہے دونوں کو فائدہ ہوگا۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تواڈے سامنے فکر آخرت دے عنوان تے نظم واسطے تشریف لیاندے نے حافظ شکیل احمد فکر آخرت دے موضوع تے تواڈے سامنے نظم پیش کر دیں۔ زمین مشرق سے مغرب تک برابر صاف ہوئے گی، زمین مشرق سے مغرب تک برابر صاف ہوئے گی، ستارے ٹوٹ جائیں گے، زمین کو زلزلہ ہوگا، ستارے ٹوٹ جائیں گے، زمین کو زلزلہ ہوگا، نہ اس دن باپ بیٹے کا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، خدا کے روبرو جب دن قیامت کا بپا ہوگا، نہ اس دن باپ بیٹے کا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، خدا کے روبرو جب دن قیامت کا بپا ہوگا، نہ ہمشیرہ برادر کی، نہ زوجہ اپنے شوہر کی، نہ ہمشیرہ برادر کی، نہ زوجہ اپنے شوہر کی، وہ ایسا وقت ہوگا بھائی بھائی سے جدا ہوگا، نہ اس دن باپ بیٹے کا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، خدا کے روبرو جب دن قیامت کا بپا ہوگا، خدا بیٹھے گا جس دم عدل کی کرسی پہ اے یارو، خدا بیٹھے گا جس دم عدل کی کرسی پہ اے یارو، بدوں کی بد جزا ہوگی، بھلوں کا بھلا ہوگا، خدا بیٹھے گا جس دم عدل کی کرسی پہ اے یارو، بدوں کی بد جزا ہوگی، بھلوں کا بھلا ہوگا، نہ اس دن باپ بیٹے کا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، خدا کے روبرو جب دن قیامت کا بپا ہوگا، جو کہتے ہیں صراط مستقیم ایک سخت منزل ہے، جو کہتے ہیں صراط مستقیم ایک سخت منزل ہے، ہر ایک کو اس کے اوپر سے عزیزوں دوڑنا ہوگا، ہر ایک کو اس کے اوپر سے عزیزوں دوڑنا ہوگا، نہ اس دن باپ بیٹے کا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، خدا کے روبرو جب دن قیامت کا بپا ہوگا۔ والسلام۔
بیلی بیلی تے ہر کوئی آگے تے میں بھی آگاں بیلی 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 تے ہر کوئی آگے تے میں بھی آگاں بیلی اس ویلے دا کوئی نہیں بیلی جد جاسی جان اکیلی دشمن مرے تے خوشی نہیں کریے سجنا بھی مر جانا دیگر دے دن گیا محمد صلی اللہ وسلم دیگر دے دن گیا محمد اور گنو ڈوب جانا دکھیے دی گل دکھیائی جانے تے یارو سکھیے نو کی خبراں سجن جنان دے موت نے مارے اوہ سجن جنان دے موت نے مارے اوہ پتر جنان دے موت نے مارے اوہ ماپے جنان دے موت نے مارے او تک تک روندے قبراں تے بس کرو نہ روو اکھیو تے کی لبدا جے رویا جیوں دے آندے دکھ تے مک دے نہیں اوے مک جاندے نے مویا ٹور جانا گھر دے پیارے نے ٹور جانا گھر دے پیارے نے ویڑا پبیا ببایا رہ جانا او تیرے دیاں پتراں رول جانا یارا بھول دیا بھول جانا ٹور جانا گھر دے پیارے نے ویڑا پبیا ببایا رہ جانا تو بیٹا گول پٹاری تیرے پیچھے موت شکاری تو بیٹا گول پٹاری تیرے پیچھے موت شکاری اڑ جانا پنچھی تیرے نے پنجرا کھلایا گلایا رہ
کر دے پیارے نے ویڑا پبیا پبایا رہ جانا تیری یاد وچ جد محفل سجاون گے تیری یاد چ آنسو بہاون گے او گلاں یاد تے تیریاں رہنیاں نے او گلاں یاد تے تیریاں رہنیاں نے نقشہ بھول دیا بھول جانا ٹر جانا گھر دے پیارے نے ویڑا پبیا پبایا رہ جانا او کتے گڈیاں تے کتے پٹولے نے کتے جندت کتے ڈولے نے اور ڈولی والے ڈولی لے جانی میل بیٹا بٹایا رہ جانا ٹر جانا گھر دے پیارے نے ویڑا پبیا پبایا رہ جانا آج بیوی جو ناز پہ کر دیے آج لاش نو ویکھ کے پئی ڈر دیے او بائیاں کفن بنا کے ٹور نئے او بائیاں کفن بنا کے ٹور نئے منزل مک دیا مک جانی او صدا باپ نہیں رہنا نمائی نے بچڑ جاندے بہنا تو بائی نے او بہن ویرا باج کی جینائے بوا تک دیا مڑ جانا آخری کلام اور ڈر رب دی کیر عذاب تو کر توبہ جھوٹ شراب تو کاری روان دی موت نے آنا لوکا چھڑ دیا چھڑ جانا